Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of 10th class, we have started chapter number 9 and today we are going to discuss its third topic. Its third topic is about educational structure of Pakistan. पाकिस्तान का तालीमी ढांचा. जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान का तालीमी ढांचा 3 मराहिल में तकसीम किया जाता है, जिसकी पहली स्टेज प्रेप टू प्राइमरी एजुकेशन है. इसकी दूसरी स्टेज मिडल, सानवी और आला सानवी तालीम यानी मिडल, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन शामिल है, जबकि इसकी तीसरी स्टेज में यूनिवर्सिटी एजुकेशन यानी यूनिवर्सिटी की तालीम शामिल होती है. इसके बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान में एजुकेशनल प्रॉब्लम्स क्या हैं और इन तमाम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के लिए क्या क्या सजेशंस हैं और इस सिलसिले में हुकूमत क्या इक़दामात कर रही है ताकि पाकिस्तान को तालीमी मैदान में बेहतर बनाया जा सके. पाकिस्तान जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान का लिटरेसी रेट सिर्फ 60% तक ही पहुंच चुका है, जबकि पाकिस्तान के हमसाया ममालिक में ये रेशो काफ़ी हाई है. यही वजह है कि पाकिस्तान में तालीमी बुनियादों को मज़ीद मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान एक डेवलप्ड कंट्री की हैसियत से दुनिया में अपना नाम पैदा कर सके. लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. पाकिस्तान के तालीमी ढांचे का पहला मरहला प्रेप एंड प्राइमरी एजुकेशन है. अव्वल जमात से पहले की तालीम प्रेप या फिर जिसे मुकामी ज़ुबान में कच्ची जमात की तालीम कहा जाता है, उसे पहले दर्जे की तालीम कहा जाता है. इसमें अमूमन 3 से 4 साल के बच्चे शामिल होते हैं. पहली जमात से लेकर पंजम तक जो तालीम दी जाती है उसे प्राइमरी तालीम का नाम दिया जाता है, जो प्राइमरी या फिर मस्जिद मकतब स्कूलों में दी जाती है. मस्जिद मकतब स्कूल, ये ट्रेंड किसी ज़माने में पाकिस्तान में बहुत स्ट्रांगली मौजूद था. मस्जिद के साथ एक और चबूतरा या फिर मस्जिद के अंदर तालीम देने का अहतमाम किया जाता था, जिसमें छोटे बच्चों को अर्ली स्टेजेस का मैथ्स और उर्दू पढ़ना सिखाया जाता था. मगर अब ये मकतब स्कूल बहुत हद तक कम हो चुके हैं. वफाकी और सूबाई हुकूमतें इस बात की कोशिश कर रही हैं कि हर गांव की सतह पर कम से कम एक प्राइमरी स्कूल ज़रूर मौजूद हो ताकि तमाम लोग यकसा तालीम की सहूलत से इस्तिफ़ादा कर सकें. पाकिस्तान के एजुकेशनल स्ट्रक्चर में स्टेज 2 की तालीम में मिडल, सानवी और आला सानवी तालीम शामिल है. मिडल की तालीम का सिलसिला 6ठी से 8वीं जमात तक और सानवी हिस्सा 9वीं से 10वीं जमात तक चलता है, जबकि आला सानवी 11वीं और 12वीं जमात पर मुश्तमिल होती है. आला सानवी तालीम का कोर्स 2 साल का होता है, जिसमें आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स वगैरह की तालीम दी जाती है. 5वीं और 8वीं जमातों के इम्तहान महकमा एजुकेशन के ज़ेर निगरानी होते हैं, जबकि 9वीं और 12वीं जमात तक के इम्तहानात बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन मुनक्किद करवाता है. तालीमी ढांचे की तीसरी स्टेज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कहलाती है, जो कि आला सानवी तालीम के बाद शुरू होती है. हमारे मुल्क में कई गवर्नमेंट और निजी यूनिवर्सिटीज़ कायम हैं और इनमें तालीम की कई इक़साम मौजूद हैं. ये तालीम BA, BSc, MA, MSc, MPhil और PhD की डिग्री वगैरह पर मुश्तमिल होती है. यूनिवर्सिटी के अलावा बहुत सारे कॉलेजेस में भी ये आला तालीम दी जाती है. पेशा वाराना तालीम के लिए तलबा को मुतालिका पेशा वाराना कॉलेजेस में दाखिला लेना पड़ता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा FSc के बाद MD कैट पास करता है और फिर उसके बाद वो तिब की तालीम हासिल करता है,
اسی طرح انجینئرنگ کے لیے وہ مختلف انجینئرنگ یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لیتا ہے اور وہاں پر انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کرتا ہے۔ اس کے لیے الگ الگ پیشہ ورانہ کالجز موجود ہیں جہاں پر بچے ایڈمیشن لینے کے بعد اپنی ڈگریز مکمل کرتے ہیں اور اپنی پریکٹیکل لائف کا آغاز کرتے ہیں۔ اسی طرح کامرس کا شعبہ ہے، زراعت کا شعبہ ہے، جن کے لیے مختلف کالجز اور یونیورسٹیز آل اوور دا پاکستان کام کر رہی ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے کہ پاکستان کی یہ جو 3 سٹیجز ہیں، اس میں پاکستان کے لیے مختلف ایجوکیشنل پرابلمز کیا ہیں۔ تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی ہے، جسے ہم افراط آبادی بھی کہتے ہیں۔ جب آبادی بڑھے گی، تعلیمی اداروں میں کمی ہوگی۔ آبادی کے اعتبار سے تعلیمی اداروں کو قائم کرنا بہت ضروری ہے، لیکن پاکستان کی اکثریت غریب اور متوسط گھرانوں سے تعلق رکھتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ معاشی طور پر کمزور لوگ اپنے بچوں کو ان بڑی بڑی یونیورسٹیز اور مہنگے کالجز میں تعلیم دلانے سے قاصر ہیں۔ پاکستان کے تعلیمی شعبے کا دوسرا بڑا مسئلہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا فقدان ہے۔ کو کریکولر ایکٹیویٹیز جس میں کھیل، مباحثے، مشاعرے، تقریریں، مذاکرے، اس کے علاوہ مطالعاتی دورے، اس سے طلباء کی اخلاقی تربیت ہوتی ہے اور ان کی شخصیت کی تعمیر بھی ہوتی ہے، مگر ہمارے نظام تعلیم کی وجہ سے ان سرگرمیوں کی سہولتیں بہت کم میسر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بچے سارا سال محض پڑھنے میں گزارتے ہیں اور اسی وجہ سے ہمارا نظام جو ہے وہ بچوں کو تھکاوٹ یا اکتاہٹ کا شکار کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں والدین کی اکثریت ایسی ہے جو اپنے بچوں کو شروع ہی سے ان کے دماغ میں ایک بات ڈال دیتی ہے کہ یا تو تم ڈاکٹر بنو گے یا پھر انجینئر۔ اس بات کا بالکل خیال نہیں رکھا جاتا کہ ہمارے بچوں کی دلچسپیاں کیا ہیں۔ کیا وہ سائنسی مضامین پڑھ سکیں گے؟ کیا وہ ان سائنسی مضامین کو پڑھتے وقت کوئی نفسیاتی دباؤ تو محسوس نہیں کرتے؟ ہمیں بچوں کی دلچسپیوں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے۔ وہ جس چیز میں انٹرسٹڈ ہیں، اگر وہ کمپیوٹر سائنسز پڑھنا چاہتے ہیں، اگر وہ آرٹ ورک کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ کوئی اور سبجیکٹس پڑھنا چاہتے ہیں، کسی اور شعبے میں ایکسپرٹیز حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں انہیں پریشرائز کر کے محض انجینئرنگ یا پھر ڈاکٹر بننے کی طرف مائل نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان میں تعلیم کے شعبے کے لیے مختص بجٹ بہت کم ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اساتذہ جو ہیں وہ اکثر اس بجٹ نہ ہونے کی وجہ سے اسکولوں اور کالجز میں اساتذہ کی کمی بھی ہوتی ہے۔ ہمارے امتحانی نظام میں بھی کئی نقائص موجود ہیں۔ مثلاً بچے کریمنگ کرتے ہیں، رٹا لگاتے ہیں، نقل کرتے ہیں، رشوت دے کر نقل کرنا، سوالیہ پرچوں کے امتحان سے قبل ہی آؤٹ ہو جانا، کچھ اثر و رسوخ والے لوگ ان امتحانات سے پہلے ہی پرچہ آؤٹ کر دیتے ہیں۔ امتحانی عملے کا رویہ بچوں کے ساتھ انتہائی خراب ہوتا ہے، بچوں کو پورا وقت نہیں دیا جاتا، پیپر چیک کرتے وقت بچوں کی کریٹیو رائٹنگ یا پھر ان کی صلاحیتوں کا خیال نہیں رکھا جاتا، بلکہ ہو بہو کتاب چھاپنے والے بچوں کو شاید پرائیورٹی دی جاتی ہے۔ ہمارے امتحانات کا نظام اتنا ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے جس طرح سے اس کو ہونا چاہیے۔ پاکستان کا ایک اور مسئلہ ہمارے تعلیمی اداروں میں سیاسی مداخلت ہے۔ ہمارے سیاستدان، ہمارا پورے کا پورا سیاسی عمل بچوں کے تعلیمی اداروں میں مداخلت کرتا ہے، انہیں سیاست میں ملوث کرتا ہے، جس سے ان کا تعلیمی مستقبل خراب ہو جاتا ہے۔ بچوں میں سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں الگ الگ نصاب پڑھائے جاتے ہیں، جس سے بچوں میں احساس کمتری پیدا ہوتا ہے کہ شاید پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھنے والے بچے ہم سے زیادہ بہتر ہیں۔ پرائیویٹ اسکولوں میں ان کی اسپوکن کی طرف توجہ دی جاتی ہے، وہ بچے بہت اچھا بولتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دوز جو کہ کسی گاؤں سے تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں، کیونکہ ان کا تعلیمی نصاب کچھ اور طرح سے ہوتا ہے، ان کی ٹریننگ کچھ اور طرح سے ہوتا ہے۔ اس سے ملک کی یکجہتی اور سالمیت کو نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ پرائیویٹ اسکولوں سے تعلیم حاصل کرنے والے بچے دوسرے بچوں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ پاکستان میں اکثر تعلیمی اداروں میں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے۔ ان بیسک فیسلٹیز میں صاف پینے کا پانی ہے، بجلی کا مسئلہ ہے،
سینیٹری کا ناقص انتظام ہے، ہاسٹلز اور ٹرانسپورٹ کی کمی، یہ سارے وہ مسائل ہیں جس کی وجہ سے بہت سارے طالب علم تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تعلیمی مسائل کے حل کے لیے جو تجاویز ہیں، بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر تعلیمی ادارے قائم کیے جائیں، سارے ملک میں یکساں نظام تعلیم رائج کیا جائے، امتحانی نظام کو درست کیا جائے، نقل اور دوسرے ذرائع ختم کیے جائیں، طلباء کو سیاسی سرگرمیوں سے دور رکھا جائے تاکہ وہ صرف اپنی تعلیم پر توجہ دیں۔ جو اساتذہ اکرام بچوں کے ساتھ پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ ان کو پڑھاتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرتے ہیں، ان کو ضرور انکریج کیا جائے۔ تمام سرکاری اسکولوں میں کھیل کے میدان، پینے کے صاف پانی کا بندوبست ہونا چاہیے، اچھا فرنیچر ہونا چاہیے، نصاب یکساں ہونا چاہیے۔ نصاب میں صرف کریمنگ یا رٹا بازی کا سسٹم موجود نہ ہو، بلکہ بچوں کے انٹرسٹ کی چیزیں شامل کی جائیں، انہیں فنی اور ٹیکنیکل مضامین پڑھائے جائیں۔ اگر ہم یہ تمام اقدامات کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو بچوں کے اندر جو کمیاں رہ جاتی ہیں، جو مستقبل میں ان کو افیکٹ کرتی ہیں، ان کی بڑی حد تک اصلاح ممکن ہے۔ حکومت اس سلسلے میں جو اقدامات کر رہی ہے اس میں پرائمری سے ثانوی یعنی میٹرک تک مفت تعلیم اور درسی طلباء و طالبات کے لیے ابتدائی تعلیم کے لیے وظائف فراہم کر رہی ہے، مستقبل کی ضروریات اور سائنسی بنیادوں کے پیش نظر نصاب کو نئے سرے سے ڈھالنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ اس میں جدید جو تعلیم کے اسپیکٹس ہیں ان کو شامل کیا جائے۔ ٹیکنیکل، ووکیشنل اور سائنسی تعلیم کے فروغ کے لیے سرکاری اور نجی شعبوں سے تعاون اور ان کی بھرپور حوصلہ افزائی بھی کی جا رہی ہے۔ سماجی اور معاشی ترقی کے لیے اعلیٰ ثانوی تعلیم کے معیار میں بہتری لانا، اعلیٰ تعلیم کے لیے سرکاری اور نجی سطح پر زیادہ سے زیادہ یونیورسٹیوں کا قیام عمل میں لانا، قومی اور صوبائی سطحوں پر تعلیمی مسائل کے حل کے لیے ایجوکیشن فاؤنڈیشن کا قیام، اور اس کے علاوہ IT کے میدان میں انقلابی کاوشیں کرنا، یہ تمام حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ ہم حکومت سے یہ امید کرتے ہیں کہ اگر یہ تمام اقدامات کیے جائیں تو پاکستان کے نظام تعلیم میں نمایاں تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اپنے فیڈ بیک کے بارے میں مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔